आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे। हम बहरान पैदा करने में ख़ुद कफ़ील हैं। एक बहरान तो लाहौर की तरफ से चला हुआ है और मुरीद के में उस पर ऑपरेशन किया गया, उस पर उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, ना कोशिश करता हूँ कि ऐसे मामलात पर भी कमेंट ना करूँ जिससे इश्तियाल अंगेज़ी फैले, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा बहरान है ना, वो PTI भी ख़ुद कफ़ील है माशाल्लाह, और आइन की वो अपनी इंटरप्रिटेशन ले आती है। वो माजी में भी उन्होंने बहुत सारे वाक़यात ऐसे किए, तो उस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, अब उनका ओथ होना है, और उनके इस्तीफ़े का क्या बना, ये सब देखना है, और माजी में क्या हुआ ये भी बड़ा देखना ज़रूरी है। तो चलिए अब आगाज़ कर लेते हैं बाकायदा। पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। अफसोसनाक वाक़या है। पंजाब पुलिस ने तो फॉर्मली स्टेटमेंट इशू करके और उसको एविडेंस भी दे दी है। यानी उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट इशू नहीं की, उन्होंने अपने लोगों के जनाज़ों की तस्वीरें भी दिखा दी, और बाकायदा मतलब जो लोग शहीद हुए उसमें एक मुकम्मल SHO हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं गालबन, वो एक और थाने के जो पुलिस चौकी के SHO थे, उसके अलावा फिर एक कांस्टेबल हैं और एक राहगीर, और उनके अलावा एक सिपाही गालबन। अब ये शहादतें हुई हैं। दूसरी जानिब जो 7 रिजवी की गिरफ़्तारी की इतलात हैं, और उनके भाई जो हैं अनस रिजवी, उनके बारे में पहले इतला थी कि वो गिरफ़्तार हो गए, लेकिन अब वो उनकी इतला है कि वो गिरफ़्तार नहीं हुए। TLP की जानिब से बहुत ज़्यादा क्लेम्स किए जा रहे हैं, और जब भी क्लेम किया जाता है तो आपको उस क्लेम की वेरासिटी क्या है, यानी उसमें हकीकत कितनी है, ये देखना होता है। कोई एक लाश जो देखी गई है, वो गालबन उस राहगीर की है जो पंजाब पुलिस की उसमें भी शामिल है, और उसके बारे में ये कहा गया है कि वो शिकार हुआ TLP के लोगों का। और वाक़या इस इजमाल का जो तफसील है इस इजमाल की, उसमें ये बताया जाता है कि रात को जब ऑपरेशन शुरू करने की बात की गई और पुलिस ने ऐलानात किए कि आप ये खाली कर दें, GT रोड पर आप जगह खाली करें, उन पर अटैक किया गया, पेट्रोल बम भी फेंके गए, ये पुलिस ने बताया, और डंडों से मारा गया, कहीं कहीं शायद फायरिंग भी की गई, ये भी पुलिस ने बताया। उसके नतीजे में पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए। अब जब आप रियासत का जो अदारा है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और अदारा हो, अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो वो आगे से जवाब देगा। और फिर पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया, तो उसके नतीजे में TLP ने तो बहुत ही प्रोपेगेंडा किया। मैं इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कहता हूँ कि मैं TLP के माजी से भी वाकिफ़ हूँ, और उनकी माजी की गुफ्तगू में कितनी सच्चाई थी उसका भी कई बार का गवाह हूँ। तो इसलिए जो है ना, वो उसको फ़िलहाल जब तक ये साबित ना हो जाए चीज़ें, लेकिन ये बदकिस्मती है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, आज भी ये कि अर्ज़ करता हूँ कि हुकूमतें जो हैं वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने आज भी अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि जी किसी शरपसंद को आवाम के जो मूवमेंट के हुकूक हैं उनमें रखना अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। तो मूवमेंट के हुकूक बंद में रखना अंदाजी तो रावलपिंडी इंतजामिया और इस्लामाबाद इंतजामिया ने खुद भी कर रखी है। वैसे रास्ते बंद किए हुए हैं, और खासी लोगों को उससे जो है वो तकालीफ है, मुश्किलात हैं। बहरहाल अब ये तहकीकात होगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। अलबत्ता TLP को कुछ चीज़ों का जवाब देना होगा। वो जवाब देंगे, और प्रॉपर फोरम पर जवाब देना होगा। मैं उसका मजाज नहीं उनसे जवाब तलबी का, लेकिन प्रॉपर फोरम पर उनको जवाब देना होगा। तो बहरहाल अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज दिन का आगाज़ हुआ नाज़रीन, तो कल हमने देखा था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पीकर ने अभी गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था कि उन्होंने नए वज़ीर आला के इंतखाब का सिलसिला शुरू कर दिया। कागज़ात नामज़दगी वसूल कर लिए। अब मौलाना फजल रहमान के भाई हैं डॉक्टर इबादुर रहमान गालबन, लुत्फ़ुर रहमान, उनके कागज़ात जमा कराए गए। डॉक्टर इबादुर रहमान तो वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है। बहरहाल वो जमा करा दिए गए उनके कागज़ात।
اور آج اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا اور 90 ووٹ اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو گئی، جس میں 90 ووٹ انہوں نے لیے، اور پھر اسپیکر نے ایک رولنگ دی کہ جی وہ یہ انتخاب جائز ہے اور استعفیٰ منظوری سمجھیں۔ اب اس میں نے جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی تو وہ کئی مثالیں دیتے ہیں، آئین اور قانون کے حوالے دیتے ہیں۔ علی بن گنڈا پور نے تو کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آئین اور قانون کو مضبوط بنائیں گے، تو بات ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ آئین اور قانون پر کون کتنا عمل کرتا ہے یہ ہم سب واقف ہیں۔ بہرحال وہ جب یہ انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی چلے گی پشاور ہائی کورٹ۔ اب پشاور ہائی کورٹ میں جانے کے بعد ان کو سمجھ میں آئی تو اس کے بعد انہوں نے گورنر کو بھی سمری بھجوا دی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ان سے پوچھا، راجہ صاحب خیریت تو ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے؟ انہوں نے بتایا جی گنڈا پور نے استعفیٰ دے دیا ہے اور گورنر حلف نہیں لے رہے۔ ایک تو یہ پروسیس شروع نہیں ہوا کہ سمری گورنر ہاؤس پہنچے گی، پھر گورنر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا، لیکن اس سے پہلے گورنر کا ایک فیصلہ آ گیا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے یہ کہا، آج وہ دو چیزیں سامنے آ گئیں، تحریری شکل میں سامنے آئیں۔ انہوں نے ایک تو خط لکھا، گزشتہ روز علی بن گنڈا پور کو کہا کہ جی میں چونکہ شہر میں نہیں ہوں، میں 15 تاریخ کو واپس آؤں گا تو آپ مجھ سے 15 کو ملیں تو آپ کے استعفے پر بات کرنی ہے۔ اسی میں انہوں نے یہ کہا کہ 2 استعفے مجھے موصول ہوئے ہیں اور دونوں میں ڈسکریپنسی ہے سگنیچر میں۔ اب واللہ علم بالصواب، وہ گورنر بتائیں گے کہ ڈسکریپنسی کیا ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف نرالا ہے۔ ایک تو انہوں نے عدالت میں یہ فرمایا کہ ہم عدالت جو ہے وہ ڈائریکشن جاری کرے گورنر کو، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم آرٹیکل 155 کے تحت عدالت میں آئے ہیں۔ میں نے چیک کیا، بھی یہ آئین پاکستان ہے، اس میں نے چیک کیا آرٹیکل 155، تو وہ فیڈریشن اور پروونس کے درمیان واٹر ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے یا پھر قدرتی وسائل کا معاملہ، وہ اس پر ہے۔ وہ بہرحال انہوں نے کوٹ کر دیا، کہتے ہیں کہ میں بڑا آئینی ماہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑا آئینی ماہر بنائے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ گورنر کا جو آفس ہے اس میں یہ بہت، ایک تو ہر چیز آئین میں اس کے الفاظ میں نہیں لکھی ہوتی، اس کے نیچے قانون بنتا ہے اور پھر قانون کے نیچے رولز بنتے ہیں۔ آئین نے گورنر کے اختیارات واضح کر دیے ہیں۔ گورنر نے اوتھ لینا ہے اور اس کی کوئی صورت دوسری نہیں ہے۔ گورنر اگر چھٹی چلا جائے گا تو پھر قائم مقام گورنر آئے گا۔ اگر وہ بھی اوتھ نہیں لیتا، جیسے لاہور میں ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی تھے، معاف کیجیے گا بزدار تھے، تو بزدار کا استعفیٰ عمر سرفراز چیمہ نے منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس وقت احمد اویس، حامد خان بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت کسی اور جگہ ہوتے تھے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا موقف ذرا مختلف ہوتا تھا۔ لیکن وہ اور پی ٹی آئی کی پوری وہ وکلا برادری والی لاٹ وہ زور لگانے پر تلی ہوئی تھی کہ جی گورنر جب تک استعفیٰ منظور نہیں کرے گا بزدار چیف منسٹر رہیں گے، اور ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے بھی احمد اویس نے استعفیٰ دینے سے اسی بنیاد پر انکار کیا تھا۔ حالانکہ بطور گورنر ان کو ریموو کرنے کے احکامات دیے تھے جب دوسرے گورنر آئے جو تھے، ایک زمانے میں رکن قومی اسمبلی بھی ہوتے تھے، بہاولپور سے گورنر پنجاب بنے وہ بلیغ الرحمان، تو انہوں نے جو ہے وہ احمد اویس کو ہٹایا، تو احمد اویس صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ آپ مجھے ایسے نہیں ہٹا سکتے، اور اس پر بحث بڑی چلی۔ اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ گورنر کو تو استعفیٰ منظور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ خود بخود ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے مثال دی جاوید ہاشمی کی قومی اسمبلی کی، وہ قومی اسمبلی کا معاملہ تھا۔ جاوید ہاشمی نے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی کے استعفوں میں، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں جس دن وہ آئے، ایک ضرورت تھی، استعفے منظور نہیں ہو رہے تھے، ایک کچھ گفتگو کرنا تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی آئی اندر۔ اس کے بعد جاوید ہاشمی صاحب نے آ کر کہا کہ جی میں نے تو استعفیٰ دے دیا، تو میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو وہ باہر چلے گئے۔ اب یہ ایوان کے لیے ہے، استعفے کا جو یہ رول ہے یہ ایوان کے لیے ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی استعفیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا تحریری شکل میں استعفیٰ انڈر ہز ہینڈ رائٹنگ،
وہ اسپیکر کو بھیجے گا، اور اسپیکر اگر اپروو نہیں کرے گا تو وہ ایوان میں کہہ دے گا کہ میں نے کر لیا تو وہ منظور ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اور مثال بھی موجود ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم نے 1987 میں، معاف کیجیے گا 1987 کیا گیا، 1990 یا 91 کی بات ہے، ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے سندھ اسمبلی کے عبدالرازق خان صاحب، بعد میں اسپیکر بھی بنے، بلکہ اسپیکر ہی تھے۔ انہوں نے ایم کیو ایم حکومت پہ تھی، حکومت سے نکل رہی تھی، اور انہوں نے اپنے ارکان کے استعفے جمع کرا دیے۔ اسپیکر صاحب نے قومی اسمبلی میں معاف کیجیے گا سپریم کورٹ میں درخواست دی، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم سے بلینکٹ استعفے لیے گئے، تو اس وقت جب ہم اوتھ لے رہے تھے تو میں تو اب استعفیٰ نہیں دینا چاہتا عہدے سے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ اسپیکر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا اطمینان کرے کہ جو ممبر ہے یا جو آفس ہولڈر ہے، پبلک آفس ہولڈر، کیا اس نے استعفیٰ اپنی ول سے دیا ہے۔ اب یہاں وہ معاملہ آتا ہے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ گورنر کو جب استعفیٰ آیا تو اس میں جو تحریری استعفیٰ آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے پارٹی لیڈر نے مجھے حکم دیا تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اب دوسرا استعفیٰ آیا، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، تو گورنر نے کہا کہ جی ڈسکریپنسی ہے تو مجھے اطمینان کرنا ہے۔ اب وہ اطمینان تو گورنر کرے گا مل کر۔ خیر گنڈا پور صاحب نے اسمبلی میں کہہ دیا کہ میں نے استعفیٰ دیا، تو وہ اسمبلی کی نشست تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ اب معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کا، گورنر کی ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ گورنر کا تو استعفیٰ منظور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر گورنر کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اوتھ لے۔ تو گورنر چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ آپ بتائیے کہ کیا استعفیٰ منظور کیا، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے نا، وجہ ہی ہے، آئین اور قانون جو کہتے ہیں وہ اس کے پیچھے ہے۔ تو اب وہ کل گورنر اپنا جواب دیں گے، 3 دن مانگے تھے گورنر نے، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں کل اپنا جواب دیں، تو کل وہ جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر چیزیں سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ آئینی بحران اب ایک جنم لے چکا ہے، اور ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ، میں آئینی ماہر نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، جنہوں نے 155 کی ویسے غلط مثال دی، تو وہ ان کی رائے پریویل کرے۔ لیکن آئین کا ایک آرٹیکل 184 بھی ہے، اس آرٹیکل کے تحت جب صوبوں اور مرکز میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کی تشریح آئین نے کرنا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر دی ہوئی ہے، اور روزانہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی آئینی معاملے پر ابہام ہو تو آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی۔ اب یہ آئینی تشریح کا معاملہ آ گیا ہے میری نظر میں اس میں، اور پشاور ہائی کورٹ کل اس کو دیکھے گا۔ اگر تو پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہوگی تو وہ ایک آرڈر جاری کر دیں گے، وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا گورنر نے استعفیٰ منظور کیا یا نہیں، اور رولز اور قانون کیا کہتے ہیں، اور اگر ان کا اطمینان ہو جائے گا کہ جی گورنر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا لیکن پی ٹی آئی کا موقف درست ہے، تو پھر اپوزیشن جو ہے کے پی میں وہ آئے گی سپریم کورٹ میں۔ تو میری نظر میں فیصلہ وہاں ہوگا سپریم کورٹ میں، کیونکہ آرٹیکل 184 بہت واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرنی ہے۔ صوبائی جو پروونشل ہائی کورٹ ہے، وہ کوئی ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو یا بلوچستان ہائی کورٹ، ان ہائی کورٹس نے تشریح نہیں کرنی، تشریح کا فورم صرف سپریم کورٹ ہے، تو پھر معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جاتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ کرے یہ بحران حل ہو جائے۔ اب ذرا سی بات ہو جائے سہیل آفریدی کی پہلی تقریر کی، زبان تو ان کی عمران خان والی دکھائی دی، لیکن وہ چیف منسٹر منتخب بھی ہو گئے، تو یعنی وہ ساری باتیں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے، سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ ظلم اور جبر کے باوجود ظلم اور جبر کوئی نہیں ہوا، ظلم اور جبر ہوتا ہے، دوسری چیز ہوتی ہے ظلم اور جبر، اب آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن ان کے جو الفاظ ہیں، تو کیا وہ اپنے الفاظ پر پورا اتریں گے، یہ آگے چل کر پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ البتہ اور کتنا جو ہے وہ، چونکہ اب وہ ایک آئینی عہدیدار ہو جائیں گے جب وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ، میری نظر میں اب وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ آئینی تشریح اپنی جگہ اور استعفے کی منظوری کی تشریح بھی اپنی جگہ، لیکن پارٹی کی ول ہے، تو پارٹی کی ول جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا تو ری الیکشن میں ہو جائیں گے، وہ نامزد ہیں تو بہرحال۔ لیکن ان کی اطلاع یہ ہے، میرے کالیگ عاطف بٹ زبردست رپورٹر ہیں، ان کی اطلاع ہے بیسیکلی
کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کو چیف منسٹر جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ جیل آنا چاہتے ہیں، کیا اس کی اجازت ملے گی اور کیا یہ قانون توڑنے کے مترادف ہوگا وزیر اعلیٰ کے لیے؟ یہ اسی وقت پتہ چلے گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔